बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी आप रहनुमाओं के बयानात सुन रहे थे। ये चीज़ें अपनी जगह रखें। आपको एक बड़ी खबर देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। और वो जो खबर है वो ये है, मैंने यहाँ पे अपने पास मेंशन की हुई है सारी, क्योंकि इसकी चीज़ें बहुत लंबी हैं। PMLN के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, इसमें इसहाक डार साहब थे, इसमें हमजा शहबाज साहब थे और इस मीटिंग के अंदर मरियम नवाज साहिबा थी। ये एक मीटिंग थी वीडियो लिंक के ज़रिए से और इसमें ये 4 लोग शामिल थे जो PMLN की अहम तरीन क़यादत है। 2 लोग लंदन से और 2 लोग पाकिस्तान से, मरियम नवाज और हमजा यहाँ से, नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब लंदन से। ये मीटिंग की जो वीडियो है वो लीक हो गई है या कर दी गई है जानबूझ के। और ये जो लीक वीडियो है ये कुछ ख़ास लोगों के पास मौजूद है और वो लोग PMLN के भी हैं। अब ये जो वीडियो है इसकी बिना के ऊपर ये सारा फड्डा पड़ा है। असल बात अब खुलकर सामने आ रही है। इस वीडियो में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाया हमजा शहबाज साहब ने और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी सूरत में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आनी। इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा और पीपल्स पार्टी इसके लिए दबाव डाल रही है। आप अभी सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी गेन करेगी, PMLN इसमें लूज़ करेगी। उस्मान बुज़दार की जगह अगर कोई ताकतवर वज़ीर आला आया तो ना सिर्फ वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, उसकी अग्रेशन का हमें नुकसान होगा, बल्कि जो एसेट्स हैं शरीफ खानदान के, असासे हैं जिनको सील किया गया है, उनकी नीलामी कर देगा वो वज़ीर आला जो आने वाला होगा। उसके अंदर रुकावट नहीं बनेगा। मरियम नवाज साहिबा ने मुबैना तौर पे इस मीटिंग के अंदर ये दावा किया कि परवेज़ इलाही को अगर वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए तो वो कभी भी शरीफ खानदान के असासों की नीलामी नहीं होने देंगे। इस बात की गारंटी मौजूद है, ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा। इस मीटिंग में यूसुफ रज़ा गिलानी पे जब बात हुई तो हमजा शहबाज साहब ने कहा कि उनके वालिद साहब और वो खुद भी ये समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए और किसी सूरत भी उनको चेयरमैन सेनेट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि जनूबी पंजाब में इससे पीपल्स पार्टी मजबूत होगी और पीपल्स पार्टी की मजबूती का मतलब है कि PMLN वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी और हमारे मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, हमें एक दूसरा मुकाबले के लिए सामने उम्मीदवार नज़र आ जाएगा। जैसा कि सेंट्रल पंजाब में और अपर पंजाब में PTI एक हकीकत के तौर पे मौजूद है, ऐसे ही जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी रिएक्टिव हो जाएगी और हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जरदारी साहब के बारे में बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया जिस पे मरियम नवाज साहिबा ने बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज साहब के साथ कुछ तल्ख जुमले बोले और यहाँ तक कहा कि आप फिर घर बैठ जाएं और फिर ये भी कहा कि आपके ऊपर एक दबाव है जेल के दौर से और ये ज़बान किसी और की है। जब मरियम नवाज साहिबा ने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए तो फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको चुप कराया, जो मेरे पास सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है। और नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को ये कहा कि हमजा शहबाज से सीखो, वो शदीद दबाव से निकल कर आए, उनके वालिद जेल में हैं लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिकली सोच रहा है और उसकी जो सोच है वो सियासी सोच है। बहरहाल इस मीटिंग के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स थे। इस वीडियो जो लीक हुई है इसके अंदर जरदारी साहब के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स थे, परवेज़ इलाही के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स थे, जबकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत को बचाने का फैसला किया गया। ये एक डिटेल पूरी एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस आपस में की थी और वो लीक हो गई है और उसकी कुछ चीज़ें जो मेरे तक पहुंची हैं। अब यही वीडियो का एक क्लिप जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने देखा है मुबैना तौर पर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, और वो देखने के बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर चढ़ाई कर दी है। हालांकि मरियम नवाज साहिबा ये चाह रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया जाए, इसहाक डार साहब भी यही चाह रहे थे कि सपोर्ट किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज के जरिए से मुखालफत की। इसी तरह पंजाब में तहरीक अदम एतमाद में भी यही 2 ग्रुप थे। इसहाक डार साहब और मरियम नवाज ये चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाए किसी भी तरह, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऐसा नहीं समझते। हमजा शहबाज साहब ने यह बताया और नवाज शरीफ साहब ने उनसे इत्तफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार पे भी रोशनी डाली गई और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ये कोई अजीब बात नहीं है
کہ کل جب زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب واپس آئیں پاکستان اور آ کر سامنا کریں, اگر جنگ لڑنی ہے تو اکٹھے مل کر لڑیں گے, آپ پاکستان سے باہر ہوں اور جنگ ہو تو یہ سوٹ نہیں کرتا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو. زرداری صاحب نے کل میاں صاحب کو تانے دیے ہیں اگر صاف الفاظ میں بولیں تو, جس پہ پی ایم ایل این بڑی دل گرفتہ ہوئی ہے. لیکن آج وہی بات رپورٹ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب سے کہا کہ جناب وطن واپس آئیں. یہ راتوں رات کیا ہوا, ایکچولی ایک کلپ ہے جو مولانا فضل الرحمان تک بھی پہنچا ہے اس ویڈیو کا, اور ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے بارے میں ان کے یہ خیالات ہیں. تو انہوں نے کہا جی میاں صاحب ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مزدوریاں کریں, مارے کھائیں, احتجاجی تحریکیں چلائیں, انقلاب لے کر آئیں اور آپ لنڈن کی ہواؤں میں مزے لیں اور جب اقتدار کی باری آئے تو آپ پاکستان واپس آ جائیں, تو ابھی آئیں واپس اور اس لڑائی کا حصہ بنیں. تو یہ ہے وہ ساری سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہیں سے اپنے تجزیہ کا آغاز کریں گے اور یہ بھی نہ کبھی سامنے آ جائے گی. میں نے کچھ اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہ شاید کبھی نہ کبھی وہ بھی سامنے آ جائیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست میں بڑی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا ہوں. جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب موجود ہیں, پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں, فریہ ادریس صاحبہ بھی موجود ہیں آج کے پروگرام میں. آپ تینوں کا جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. جنرل صاحب, یہ لڑائی بلا وجہ نہیں تھی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا اور اس بیک گراؤنڈ میں اس ویڈیو کی امپورٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ویڈیو آپ کے خیال میں لیک ہو جائے گی یا جن کے پاس ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این میں ہیں لوگ, چاہے وہ پی ایم ایل این کے باہر ہیں, وہ اس کو لمبے عرصے تک اپنے پاس رکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک دفعہ یہ ویڈیو باہر آ گئی ہے تو اب تو یہ استعمال ہوگی مختلف جگہوں پہ. آلریڈی جو بنیادی کردار ہیں مولانا فضل الرحمان ہوئے یا زرداری صاحب, اگر ان تک پہنچ گئی ہے تو ریاکشن تو سامنے آ گیا, آپ نے دیکھ لیا. اور اگر اس کے مندرجات پورے نہیں پہنچے تو آہستہ آہستہ باقی کے بھی پہنچیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے باوجود اس ویڈیو کے, آپ جو بھی کہیں, انہوں نے اپنے سٹیپس میں اس کو سیاست کے دائرے کے اندر رکھا. اور دوسرا یہ ہے کہ انتہائی ہوشمندی سے اور سوجھ بوجھ سے ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو باقاعدہ استعمال کیا ایک بڑے پلیٹ فارم کی شکل میں, یعنی پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم جو ایک ہیوی پلیٹ فارم تھا جس میں کہ 10-11 پارٹیاں تھیں. ان کی سپورٹ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے سینٹ میں پوزیشن پہلے سے بہتر کی, مضبوط کی, اور سندھ میں بھی انہوں نے اپنی سندھ اسمبلی میں پوزیشن مضبوط کی. اب ویسے بھی ان کی سٹیکس کم ہیں, یہ اب دونوں سائڈ کی ضرورت ہے. اگر وہ سٹے کریں پی ڈی ایم میں تب بھی جو گزرنا تھا, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اور آگے کا رستہ ایک چیز واضح ہے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے. لہٰذا پی ڈی ایم کو یا تو ان کو اسی حالت میں ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اور اگر نہیں دیں گے ساتھ تو پی ڈی ایم کمزور ہوگی. نیچرلی ایک بڑی پارٹی ہے, اس میں سے نکل جائے گی, اور پارٹی بھی وہ ہے جس کی سندھ میں حکومت موجود ہے, ایک صوبہ ان کے پاس ہے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کا ابھی کوئی کرنے والی کوئی چیز رہ گئی. البتہ مولانا میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مایوسی پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ جن پتوں پہ انہوں نے تکیہ کیا تھا وہی ان کو ہوا دینے لگے, اور وہ بڑا تہس نہس کے موڈ میں تھے. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ سارے جاں باز قسم کے لوگ ہیں اور سوسائڈ بامبنگ کے لیے تیار ہوں گے, لیکن ہوا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ مولانا ان میں سب سے بڑے خسارے میں مولانا, نمبر 2 پی ایم ایل این, اور زرداری صاحب میرا خیال ہے ہی از ان ہیپی پوزیشن, اور وہ آئندہ اپنی ہی ٹرمز میں ان کے ساتھ چلیں گے, ورنہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو کوئی اور رستہ لینا ہوگا. جی ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو اسی پہ, سیم کوسچن ٹو یو. دیکھیں, یہ جو آپ جب ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, سینڈوچ تو آپ نے کھائی ہوگی, دیکھی ہوگی. سینڈوچ کے اندر سے چیز نکل گئی ہے. ایک سائڈ پہ پی 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 ہے, ایک سائڈ سے پی ایم ایل این ہے, اور بیچ میں جو چیز آپ نے ڈالی تھی وہ چیز نکل گئی ہے. اب سینڈوچ کا ٹیسٹ کوئی نہیں رہا. اب بات آتی ہے کہ اب اس سینڈوچ کو کہاں تک لے کے جاؤ گے, یا یہ باسی ہو گئی ہے, یا اس کا جو اندر وزن ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, نہ ہوں گے. یہ تو چلے آپ نے ویڈیو کا ذکر کر دیا ہے, اس سے پہلے بھی یہ رومرز بڑے تھے. میں تو لندن میں تھا جب یہ ان کی میٹنگز ہو رہی تھیں, ادھر عباد ملک کے گھر پہ اور ادھر ایون فیلڈ کے اوپر, اور اس وقت بھی نواز شریف نے بڑی اپریہینشن دکھائی تھی.
اور وہ بڑے سر قمرالزمان کائرہ صاحب کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں ایک سیکنڈ قمرالزمان کائرہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے سر ایک سیکنڈ سر قمرالزمان کائرہ صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں زرداری صاحب نے جو باتیں کی وہ نواز شریف صاحب کی باتوں کے رد عمل میں کی تھیں. نواز شریف صاحب نے بھی جو باتیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہیں وہ نامناسب تھیں اور تکلیف دہ تھیں. وقت آئے گا تو وہ باتیں بھی بتا دیں گے. یہ قمرالزمان کائرہ صاحب غالباً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو زرداری صاحب کو پتہ چلا ہے یا ان تک ویڈیو پہنچی ہے یا ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ پہنچا ہے تو ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں. عمران بات یہ ہے کہ کیا وہ جو ریگل چوک پہ باتیں تھی وہ ان کو اچھی لگی تھی اس وقت؟ اب یہی بات بری لگنی تھی کہ جی انہوں نے جو غیر مناسب باتیں کی ہیں. دیکھیں جینیٹکلی they cannot go together. They cannot. میں اسی فلائٹ پہ آیا تھا جس دن صبح نواز شریف نے کہا تھا کہ میں گورنمنٹ سے نکل رہا ہوں. مجھے تو نواز شریف نے جہاز میں پیچھے بیٹھا تھا تو مجھے بلایا کہ اچھا میں نے فیصلہ کر لیا. میں کہ جی کی کیتا ہے تسی؟ بس میں سویرے جا رہے ہیں گورنمنٹ. اور اسی دن یہ بھی بتاؤں مجھے کہا کہ تو جا کے چودھری شجاعت گل کر اسی مسلم لیگ ایک بڑھاواں گے اور تکڑی کریں گے. میں کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں. میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ بھائی 2 پارٹی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں نہیں تو جا. انہوں نے جا کے کر دیا. میں کہ جی نکل کیوں رہے؟ اور نہیں یہ تو بے اعتبارے نے. یہ جینیٹک ڈفرنس ہے. بعد میں آپ دیکھو نا ویدر پیپلز پارٹی یا نون ایک دوسرے کے متعلق جو باتیں کر لیں اٹ مینز نتھنگ. یہ سب پولیٹیکل گیمکری ہے. یہ جینیٹکلی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. دونوں کے اپنے اپنے نظریے ہیں. ایک لبرل ہے ایک کنزرویٹو ہے. دا کوشچن از کہ یہ ان باتوں کے اوپر اگر ہم کھیلنا شروع کر دیں وہ تو گیم عمران کبھی ختم نہیں ہوگی. تو بیسکلی یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے سینڈوچ بنائی تھی اس سینڈوچ کے اندر سے نکلا کیا ہے. یہ سینڈوچ کے اندر سے مولانا جو آپ نے بٹھائے ہوئے تھے بیچ میں چیز, یہ چیز جب نکل گئی ہے تو آپ کا سینڈوچ خراب ہو گیا ہے. اب آپ دیکھو گے یہ جو بیان بازی اور ابھی آپ نے اور جنرل صاحب نے جو بات کی ہے یہ ویڈیو جب نکلے گی پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ اور وولٹائل ہوگا اور ہاسٹائل ہوگا اور اس کے اندر نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا اور میرا. جی فریہ ادریس صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو مومنٹم لوز کر گئی ہے یعنی لانگ مارچ کا اعلان کرنا اور پھر اسے ختم کر دینا 10 جماعتی اتحاد ہے, بہت بڑا احتجاج کر سکتے تھے وہ, لیکن اس کو ختم کر دینا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور وہ کل ان سب کے چہروں پہ نظر آ رہا تھا. ریوائیول کے امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آگے بھٹو صاحب کی برسی ہے, پھر رمضان المبارک ہے اور پھر گرمیاں ہیں. دیکھیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل بھی پی ٹی ایم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جو قدم اٹھایا ہے وہ چارٹر کے حساب سے ہی اٹھایا ہے. ایک حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے عمران صاحب کہ پیپلز پارٹی نے شروع سے کبھی بھی وہ وعدے نہیں کیے یا وہ ہارڈ لائن نہیں لی جو ہم نے مولانا فضل الرحمان کو لیتے ہوئے دیکھی یا مریم نواز کو لیتے ہوئے دیکھی. جب یہ اتحاد بنا تھا اسی وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ مریم نواز کی یا پی ایم ایل این کے اس گروپ کی جو مریم نواز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور مولانا فضل الرحمان کے جو سٹیکس تھے وہ کبھی بھی اتنے نہیں تھے جتنے پیپلز پارٹی کے تھے. ان لوگوں کے لیے یہ بقا کی جنگ بن چکی تھی اور انہوں نے کو ایسے ہی لڑائے. جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس وقت سب سے اہم جماعت بن گئی ہے پی ڈی ایم کی بھی, اور اہم جماعت بن گئی پاکستان کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے گورنمنٹ کے لیے بھی وہ اتنی اہم ہے, گورنمنٹ کے اتحاد کے لیے. مگر پیپلز پارٹی کی سٹیکس شروع سے فرق تھیں اور انہوں نے اس کو کبھی چھپایا بھی نہیں. شروع سے وہ آپ نے جتنے انٹرویوز دیکھ لیں بلاول بھٹو کے وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ چارٹر میں جو لکھا ہے میں اس کو فالو کراؤں. آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چارٹر میں جو لکھا ہے اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم ایجیٹیشن کریں گے اور پارلیمان کے اندر اور باہر ہر طریقے نہیں تو فریہ ان کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جو بات دیکھیں فریہ بات سنیں, آپ نے آج تک کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے بھی نہیں لڑا. جو بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی تھی طفل مکتب, وہ بات ان بڑے بڑے سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آئی تھنک سمجھ کے جیسے میں نے کہا جب بقا کی جنگ بن جاتی ہے تو پھر آپ اپنی ہر طریقے سے ہر کارڈ نکالتے ہیں, پھر آپ باقیوں کو بھی ساتھ نکالتے ہیں. جو کل والی بات ہمیں اتفاقاً لگ رہی ہے یا ایک دم اچانک لگ رہی ہے, یہ اچانک نہیں تھی. یہ بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی ان کو بتا رہی تھی کہ ہم نے استعفے نہیں دینے یا ابھی نہیں دینے یا ہم نے اس کے اوپر تھوڑا غور کرنا ہے. جو ابھی بھی پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے, یہ جو فرسٹریشن نظر آئی ہے یا بے بسی نظر آئی ہے وہ ہمیں پی
PMLN اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نظر آئی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آیا. آپ دیکھیں کل کے اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پریپیئر تھی. جو خبریں میڈیا کو بریک ہوئی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہیں, باقیوں کی طرف سے تو ریاکشن آنا شروع ہوا ہے. خبریں دے بھی وہی رہے تھے, بریک بھی وہی کر رہے تھے. پارٹی پہلے ہی تھی, خبریں تھی بھی ان کی, بریک بھی وہی کر رہے تھے. جب سب سیاست کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ سیاست نہیں کی جو مریم نواز یا مولانا فضل الرحمان آپ سے کروانا چاہ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کی, باقی سب نے اپنی سیاست کی. ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ استعفے دے دیں, ان لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا, سب نے اسی طریقے سے اس کو فالو کیا. چند صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے استعمال کر لے گا اور وہ بھی بچے استعمال کر لیں گے پولیٹیکل پارٹیز کے جن کی بھی پولیٹیکل ٹریننگ ہے, یہ مولانا صاحب نے کبھی سوچا تھا؟ بریک کے بعد مجھے بتائیے گا. بریک لیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ ہوگا, ایسے ہوگا, اچانک ہوگا اور اس طریقے سے ہوگا, کبھی وہم و گمان میں بھی تھا؟ دیکھیں, مولانا کے وہم و گمان میں نہ ہو, لیکن لوگ کہہ رہے تھے, میں نے اگلے دن حافظ حسین احمد کو سنا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوگا. شیخ رشید بھی کہتے رہے اور ہم نے دیکھا بھی. دیکھیں, اس میں مولانا کی اپنی اسیسمنٹ میں غلطی تھی. دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ مولانا کی اپنی نیوسنس ویلیو تو ہے, لیکن ان کی پولیٹیکل ویلیو, پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن برائے نام ہے. سو وہ کوئی چیز خود بذات خود نہیں کر سکتے, وہ ان کو ڈیپینڈنٹ وہ ہیں اور رہیں گے. دوسری چیز یہ تھی کہ مولانا عمران خان کے ساتھ اپنی ذاتی دشمنی, ایک طرح کی وہ ذاتیات کا مسئلہ بن چکا تھا, کیونکہ پہلے دن جب حلف اٹھانے تھے تو اس وقت تو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس یا کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو اسی دن انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ جناب آپ حلف نہ لیں. وہ جو جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ سیاسی بے روزگاری کی وجہ سے مولانا کے حالات ایسے تھے. تو جب آپ ذاتی دشمنی میں آپ صرف دشمنی نپٹانے پہ آ جائیں تو پھر آپ کے ہوش آواز کام کرنا بند کر دیتے ہیں, آپ ٹریپ میں بھی چلے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنا کرافٹلی, کتنے انٹیلیجنٹ طریقے سے پیپلز پارٹی نے اب پی ڈی ایم سے ایک ایک ڈیمانڈ اپنی منوائی. ان کو ہر دفعہ ایک سراب کے پیچھے چلایا, ایک آگے کا رستہ دکھاتے رہے کہ نہیں پہلے یہ کر لیتے ہیں, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کام نکال گئے, اور یہ صرف اس وجہ سے, اور پی ایم ایل این بھی یہ دشمنی کی وجہ سے بالکل اندھوں کی طرح ان کے ٹریپ میں چلتے گئے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مولانا استعمال ہو سکتے ہیں. ان کے اپنے بعض دوست اب آپ کہتے تھے, بعض سیاستدان کہہ رہے تھے, لیکن جب آپ صرف دشمنی نپٹانے پہ نکلے ہو باہر, اور حقیقتاً نہ آپ کی پہلے کبھی کوئی کنٹریبیوشن ہے ملک کے لیے اور نہ آج آگے کوئی آپ کے پاس پروگرام ہے, تو پھر آپ کریں گے کیا؟ آپ استعمال ہی ہوں گے نا. جان صاحب ایک سیکنڈ, ان کے حالات بڑے. جی جان صاحب, میں ذرا پی جے میر صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس, لیکن فریہ مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل کیا پی ڈی ایم کا, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو کوئی ہوپ؟ دیکھیں, احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مایوسی نہیں ہے, کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تھوڑی سی. اور پیپلز پارٹی, جیسا بھی جنرل صاحب نے کہا, وہیں سے بات لے کے چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان سب پارٹیز کو دیکھیں اور دیکھیں کس نے جیتا کس نے کھویا, تو سب سے زیادہ اس وقت ون ون پوزیشن میں آپ کو پیپلز پارٹی نظر آتی ہے. دوسری جماعتوں کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہیں فائدہ نقصان, کچھ کو نقصان زیادہ ہوا ہے, لیکن پیپلز پارٹی ون ون پوزیشن میں نظر آتی ہے. لیکن اتحاد جو یہ ہوا تھا, جیسا کہ ابھی آپ نے عمران صاحب خود کہا کہ جس وقت ہوا تھا اسی وقت سبھی یہ بات کر رہے تھے, یا چلے کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اس کی جو بیسک ہے, دیکھیں کسی بھی گھر کی فاؤنڈیشن سب سے اہم ہوتی ہے. جب آپ اس کی فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہیں بنائیں گے, اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی وہاں پہ کنسٹرکشن کر دیں, اعلیٰ قسم کے آپ ڈیزائن لگا دیں, لیکن اس کی فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہیں بنی ہوئی. سو اس اتحاد کی فاؤنڈیشن ہی جب ایک ایسی نیت پہ بنی ہوئی تھی جس میں ذاتی فوائد زیادہ نظر آ رہے تھے بجائے عوامی فوائد کے, اور لارجر گڈ کی طرف نہیں جاتے ہوئے نظر آئے تھے. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپوزیشن کو سٹرونگ ہونا چاہیے, جمہوریت اپوزیشن کے بغیر ہے ہی نہیں, لیکن جب اپوزیشن اپنے مفادات کو آگے رکھے گی, کوئی مستقبل تو ہوگا نا. یعنی ذاتی فائدہ ہے یا عوامی فائدہ ہے, یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ان کو اکٹھا رہنا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے. اب کیا وہ اکٹھے ہو پائیں گے دوبارہ اس طرح سے جیسے پہلے تھے؟ یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. آئی تھنک اس وقت ان کا جو لارجر ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے, اس کی طرف تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس میں تو وہ بالکل
ناکام نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ ایجنڈاز اپنے سامنے رکھے ہی نہیں تھے. سو اب وہ کس بات پہ اکٹھے ہوں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے بہت سارے معاملات اپنے پارٹیز کے تھے وہ بھی انہوں نے کر لیا. ایک اتحاد میرا خیال سے عمومی طور پہ رہے گا جس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی, لیکن اندرون خانہ جو ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد بہت مشکل ہوگا. شروع میں ہی لگ رہا تھا کہ مشکل ہوگا, اوپر سے جتنا مرضی کاسمیٹکلی کہا جاتا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اتنا زیادہ ٹرسٹ ایلیمنٹ نہیں تھا. سو اس لیے ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا کاز ہوگا جو ان کو اکٹھا کر دے, لیکن یہ سیاست ہے, اس میں کوئی بھی چیز تبدیل ہو سکتی ہے. مجھے میر صاحب مجھے پتہ کیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان واحد کاز ہے جو اکٹھا کر سکتا ہے دوبارہ ان لوگوں کو. یعنی مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ پہلے دن سے جب یہ لوگ سب اکٹھے ہوئے تھے تو عمران خان کو گرانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہٹاؤ مصیبت کو, یہ کدھر سے آ گئی. بھی کر سکتا ہے, اور ابھی بھی اگر ان کو کوئی اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کی, یعنی یہ کوئی حب علی میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے, یہ بغض میں اکٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو بغض والی کیفیت ہے وہ ان کو شاید اکٹھا کر پائے دوبارہ. میر صاحب کوئی اور امید ہے آپ کو دوبارہ ان کے اکٹھے ہونے کی؟ دیکھیں یہ انپریڈکٹیبل ہے اور سارے اپنے اپنے موٹیو پہ چل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک بڑا سافٹ کارنر تھا ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا اور مشکل وقت میں سپورٹ کیا. لیکن آج وہ پالیٹکس نہیں ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, آج پالیٹکس ہے آصف علی زرداری کی. اب اس پالیٹکس کے اندر مولانا صاحب کا اپنا بھی ایک موٹیو ہے. یہ کیوں اتنے, آپ سٹڈی کریں کہ یہ کیوں اتنے آپ کہہ لو کہ ہارڈ لائنر اور کنفرنٹیشنسٹ یہ کیوں ہوئے؟ کسی نے سوچا ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ مدرسوں سے ہے. مائکروسکوپک آئی جو ہے, دوربینیں, وہ مدرسوں پہ لگ گئی ہیں اور مدرسوں سے ان کی آمدنی ہے. اب جسی کی آپ آمدنی کو چھیڑو گے, یو ریئلی تھنک کہ وہ آرام سے بیٹھے گا؟ مولانا صاحب کا اور تو ذرائع آپ کی انکم کہیں نہیں ہے نا, یہ چیز ہے. اب کوشچن اٹھتا ہے جب یہ یہاں سے اٹھیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے اور دوسروں کو بھی سپورٹ چاہیے. وہ ان کو آگے لے جاتے کہ بھائی وہ آپ پانی ٹیسٹ کریں کہ ان کی سٹریٹ پار تو ہے, کتنے نکلیں گے, لیکن سٹریٹ کے اندر کھانے کو نہیں ہے تو مدارس کے اندر, سر جو مدارس کے اندر بہت بڑے بڑے ان کو چندے ملتے ہیں یا ان کو فنڈز آتے ہیں, سر وہ حق ہے ان طلباء کا جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ سارے یہ بڑے بڑے عالم دین اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں, گاڑیاں, گھر, جائیدادیں, لٹرم پٹرم, ان کے اپنے بچے, ان کی اپنی فیملیز. تو سر یہ تو ان طلباء کا حق مارتے ہیں, کیا ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو وجہ ہے کوئی نکلا نہیں باہر, یہی تو وجہ ہے. یہ جو آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, یہی تو وجہ ہے کہ نکلے نہیں باہر. کیونکہ جو فنڈز آتے ہیں انسٹیڈ آف یوٹیلائزیشن کہ ان طالب علموں کے لیے, طلباء کے لیے, آپ ان کو اگر نہیں دو گے تو وائی ول دے کم آؤٹ؟ دیکھو نا, یہ تو گیو اینڈ ٹیک کا سیدھی سی بات ہے. تو اس کے اندر یہ بھی ایک ہے کہ جب آپ ان کو نہیں دو گے تو آپ کے لیے کوئی روڈ پہ بھی نہیں نکلے گا. آفٹر آل روڈ پہ وہی نکلے گا نا جس کو کوئی بینیفٹ ہے. ان بیچاروں کو تو بینیفٹ ہی کوئی نہیں ہے. سو بیسکلی ان تینوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے, اور آپ نے کہا یہ اکٹھے ہوں گے نہیں بیکاز یہ ان نیچرل الائنس ہے, یہ ان نیچرلی پھر اکٹھے ہوں گے. آپ دیکھ لیں. اس میں ایک چیز میں نے ترکی میں دیکھا, وہاں کے جو مدارس ہیں, جو دینی سیاسی جماعتیں یا جو دینی گروپس ہیں ان کے, انہوں نے جو مدارس بنائے یا اسکول بنائے ہیں ساتھ, وہ تعلیمی نظام مکس کر کے بناتے ہیں. سر ان کو جو چندے ملتے ہیں وہ ان سے ملتے جلتے ہیں, یا پاکستان میں جتنے چندے ملے ہیں اتنے چندوں کا وہ ترکی میں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ ان کے سٹرکچر دیکھیں, ان کے اساتذہ دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, ان کا ماحول دیکھیں, اور ان کے بہت بڑے بڑے آپ بلڈنگز اور ان کا سارا انتظام آپ دیکھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک پیرلل گورنمنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے بہت زیادہ پیسہ لے کر جہاں کا مدرسے کا طالب علم آج بھی آپ نے یہ جو سوال کیا ہے, یہی چیز ہوئی ہے کہ گلالن جب اس نے کو کرنے کی کوشش کی, پاکستان کے اندر جتنے چیریٹیبل آرگنائزیشن سے بند ہو گئے, دنیا کے اندر بند ہو گئے, ان پہ ایک کڑی نظر لگا دی گئی کیونکہ ان کو ایز اے ٹیررسٹ دیکھا گیا اردوغان نے. اور اردوغان کو دیکھ لو آپ, اس نے ایک وزٹ کی تھی انقرہ بتا کے, وہ استنبول میں اتر گیا, اس نے اپنی ٹرکش پولیٹیکل ہسٹری چینج کر دی. تو یہ بات سنیں, جہاں آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے اس کا ریپرکشن نیشنل اور انٹرنیشنل ضرور پڑے گا. ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جنرل صاحب آپ سے بات شروع کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, अब आगे को देखते हैं ना। अगर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलग कर दिया और ये सब जानते हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो इस्तीफे नहीं देगी, अब अपोजिशन को भी इस बात का यकीन आ गया कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। और जो मरीम नवाज़ साहबा कहती थी हाँ पीडीएम में लड़ाई हो गई, वो वाकई हो गई। अब बात ये है कि क्या नून लीग और फजलुर रहमान साहब, बाकी लोग पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे दे सकते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पीपल्स पार्टी जब इस्तीफे नहीं देगी तो क्या नून लीग अपने तमाम लोगों को इस्तीफों पे आमादा कर लेगी? 2 सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, और अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती और बाकी ऑपोजिशन जो है वो इस्तीफे देने के लिए तैयार होती है, तो वो ठीक है, हुकूमत के लिए वो भी एक प्रेशर कह लीजिए, एक चैलेंज बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन उसकी वो वक़्त नहीं रहेगी, क्योंकि इत्तेहाद की वजह से ही ये एक बहुत बड़ा खौफ बने हुए थे, या आप कह लीजिए कि हुकूमत के ऊपर उनकी नब्ज़ों पे सवार थे। तो जब इत्तेहाद में दरारें नजर आईं और एक पार्टी जो बड़ी पार्टी है, जो सिंध में मौजूद है, जिसके पास हुकूमत भी है, तो वो हो सकता है कि वो पीटीआई के साथ तावन करना शुरू कर दे अगर इन्होंने उसको निकाला। निकालने में उनकी, क्योंकि उन्होंने ज़बानी ये कहा है, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये है कि हम इत्तेहाद में रहना चाहते हैं, हम इत्तेहाद से निकलना नहीं चाहते। लेकिन वो एक रिपोर्ट हुई है, बात वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक बात रिपोर्ट हुई है, बिलावल ने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा है कि क्या आप हमें पीडीएम में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आगे से कहा है कि ये फैसला आप कर लें। तो वो इस तरह इनके जुमलों का तबादला तो हुआ है। वो पीपल्स पार्टी खुद नहीं निकलेगी, ये निकालेंगे तो फिर वो बात कुछ और हो जाएगी। लिहाजा ये मुझे लगता है कि अंदर दरारें और इख्तिलाफात मौजूद रहेंगे, लेकिन एक बाहर फसाड, एक भरम रखने के लिए ये एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे इसी तरह। पीडीएम की लाश को घसीटते रहेंगे, क्योंकि उसके अलावा इनके पास दूसरा रास्ता जो बहुत तबाही का है कि आप बिल्कुल, जब आपके अंदर फूट पड़ गई, क्योंकि एक दफा पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हम बिल्कुल अलग हो गए हैं या इन्होंने निकाल दिया उसको, तो आप देखेंगे कि और पॉलिटिकल पार्टीज में भी कई लोग खड़े हो जाएंगे जो इस्तीफे नहीं देंगे। एग्जैक्टली। तो ये सर मेरा पॉइंट। और पहले भी खबर थी कि पीएमएलएन में सारे लोग इस्तीफे देने के हक में नहीं, इसी चीज को डिस्कस और मरियम के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो उनका रफ ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि वो अग्रेसिव और इन चीजों में बाज़ औक़ात उनको डील इस तरह करती, जिस तरह आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल कादर बलोच जो रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने भी बताया था कि मरियम का रवैया जो है वो हद तक कामेज़ था। तो ये चीजें भी ज़हन में रखिए कि ये नाबल्द लोग हैं। अभी ये जो रिपोर्ट आई है मेरे पास, इसमें तो मरियम नवाज साहबा ने हमजा शहबाद को भी झाड़ दिया है, मियां साहब ने उनको सिर्फ कंट्रोल किया है। इनके टेम्परामेंट कुछ इसी किस्म के हैं। तो ये होगा। एक सवाल जो पैदा होता है सर, एक सवाल पैदा होता है, पीजे मीर साहब आप मुझे बता दें, आप अच्छी तरह जानते हैं नून लीग और इनकी क़यादत को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या पीपल्स पार्टी के जाने के बाद ये सब लोग आमादा हो जाएंगे इस्तीफे देने पर, और स्पीकर को जाके सब कहेंगे कि जनाब हमने इस्तीफा दिया हुआ है, हम तस्दीक करने के लिए आ गए हैं? ये मुमकिन है? कोई इस्तीफा नहीं देगा, ये एक पॉलिटिकल रूज है, कोई इस्तीफा नहीं देगा। आपने आगे भी देखना है, आगे भी अलायंसेस होंगी। अगर पीटीआई आती है और उसको वो वोट नहीं मिलता तो उसने किसी की ना किसी के साथ तो अलायंस करना है ना। तो पीपल्स पार्टी आपके सामने प्लेट पे बैठी हुई है, वो तो वेट कर रही है इस सारे मौके का। सो वो क्यों एक कन्फ्रंटेशनल एक एटीट्यूड ले? अब आती है। चलिए मुझे एक चीज बताएं सर, मुझे एक चीज बताएं। अब अगर 3 पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी सीटें ले लेती हैं, जिनमें एक पीएमएलएन है, एक पीटीआई है और एक पीपल्स पार्टी है, और इनमें से कोई 2 मिलकर हुकूमत बना लेती हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सा अलायंस है जो सबसे आराम से बन जाएगा? ये पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का अलायंस बनेगा, क्योंकि जो हमने बातें सुन ली हैं उसके लिहाज से मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो अफोर्ड कर सकती है कि अगर वो पार्टी आती है पार के अंदर तो वो इनका हाल क्या करेगी। आपने अल्फाज सुन लिए सारों के साथ। अब अगर इस एटीट्यूड से कोई आया, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का भी कोई पता नहीं कौन ख्याल करेगा, तो आई डोंट थिंक कि ये चलेगा। देखें, हमने देखना है कि शहबाज शरीफ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, वो तो रनिंग ऑफ द स्टेट कैसे होगी कि जब आपस में कन्फ्रंटेशन के साथ आप चल रहे हो, डेली आप उनको ताने दे रहे हो, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गिरा रहे हो, डीजीआईएसआई को गिरा रहे हो, आप तो एक क्रिएट वो कर रहे हो फौज के अंदर कि जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक जवान पे पड़ेगा। ये बहुत
بہت میں کہتا ہوں ڈینجرس ہے. نیب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اب اگر آپ اس طرح کرو گے, یو ریئلی تھنک they'll come into power? No, they won't. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے اور کہتا رہوں گا کہ دیکھو, ہم ایک آرمی اسٹیٹ ہیں اور رہیں گے جب تک کہ ہمارے ریلیشنز ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ بالکل نارملائز نہیں ہوں گے. We need a strong force with us in order to continue even our political activities. اور جب یہ میں کہتا ہوں, ہر ڈیموکریسی کے اندر آپ کے ساتھ ایک اسٹرانگ فورس ہوتی ہے. آپ پڑھ لیں ڈیموکریسی کہیں بھی. فریہ, یہ جو فرنٹ فٹ پہ آنے کی عمران خان نے بات کی, اب کیا تک بنتی ہے اور یہ کیا موقع ہے؟ کیا ان کو یہی اچیو کرنا تھا؟ چیئرمین سینٹ ان کا آ گیا, سینٹ میں بھی وہ تگڑے ہیں اور اعتماد کا ووٹ لے کر بھی دکھا دیا. اب کسی قانون کو یا بل کو لانے میں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا واقعی میں وہ اب جو بلہ جس پہ انہوں نے انتخاب لڑا ہے وہ بلہ چلانے لگے ہیں, پکڑنے والے ہیں؟ کیونکہ اگر اب نہیں چلائیں گے تو پھر 5 سال کے بعد وہ بلہ اپنے سر میں مار دیں. اگر اس کو کرکٹ کی ٹرم میں دیکھیں تو فائنلی اب بیٹنگ کی باری آ گئی ہے خان صاحب کی. باقی جو ان کے بولرز نے کرنا تھا, جو ہو سکتا تھا, وہ سب ہو چکا ہے. اب موقع ہے پرفارم کرنے کو اور بہت کم ٹائم ہے. میں بار بار یہ بات کانٹ اسٹریس انف کہ آپ سوچیں کہ آدھے سے زیادہ وقت تو گزر چکا ہے گورنمنٹ کا. سو لیجسلیشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آنی چاہیے اور بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں. وعدوں کا ایک بہت بڑا بار ہے خان صاحب کے اوپر. سو یس, وہ آئی تھنک اپنی ٹیم کو میسج زیادہ دے رہے ہیں. ہم سن رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں قلم دان بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں, آپ کو کون کون لگتا ہے, آپ کو کون کون لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چینج ہو جائے گا؟ فریہ دیکھیں, آپ یو آر ان اسلام آباد, دیکھیں ابھی تک تو ہم کیبنٹ ہی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی تبدیلی سچی جو بات ہے وہ ویسے نظر نہیں آئی. بندہ تو نہیں آتا ہوا دیکھا ہے, لیکن جو بندے چینج ہو رہے ہیں ریفارم نہیں ہوگا. وہ کون سی وزارتیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے تبدیل ہو جائیں گی یا کر دینی چاہیے اب خان صاحب کو؟ آئی تھنک یہ خان صاحب کے پاس اپنے کارڈز ہیں. میں اگر یہ کہہ دوں کہ کون سی وزارتیں تبدیل ہونی ہیں تو پھر میرے پروگرام میں کافی مسئلہ ہو جائے گا مجھے گیسٹ بلانے کے لیے. بٹ یس, خان صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا, یہ انفارمیشن ہے اور وہ وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کچھ نئے لوگ بھی آ رہے ہیں اس کے اندر, اور اس کی آپ نے اثر دیکھا تھا کہ کتنی لیگ پولنگ پہلے سے شروع ہو گئی تھی پی ٹی آئی کے اندر. انہیں بھی پتا ہے کہ یہ وقت آنے جا رہا ہے, پریشر بہت ہوگا پرفارم کرنے کا. ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, جو ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی, دیکھیں کنیزکس ایک اسٹڈی ہوتی ہے باڈی لینگویج کی جو باہر تو بڑی کی جاتی ہے سیاستدانوں کو بار بار وہ ریپلے کر کے کہ دیکھیں یہاں پہ وہ کیا بات سوچ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے. اس پہ اگر ہم تھوڑا سا پی ڈی ایم کی دیکھ لیں باڈی لینگویج, آپ شروع سے دیکھیں, چاہے مریم نواز کراچی میں آواز دے کے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں بلاول میرا بھائی کھڑا ہے, ہر جگہ آگے کر رہی ہیں. جو باڈی لینگویج تھی پی ایم ایل این کی ٹورڈز پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کی, وہ بالکل مختلف تھی. بلاول بھٹو آگے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پی ایم ایل این ان کو فالو کر کے ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کری تھی. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایسا اندیا نہیں دیا کہ وہ کمپلیٹلی اس کے اندر تھے. ایون جو گلگت بلتستان میں انٹرویو دیا تھا بلاول بھٹو نے, اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریاتی بالکل الگ طریقہ کار ہوگا. ایک اور بات بھی کی تھی, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے خلاف کوئی ثبوت ہیں تو ان کو وہ سامنے لے کر آنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے, اسی لیے انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب کہ پی ایم ایل این کے اندر کھلبلی مچ گئی تھی. پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو نے یہ نہیں کہا, دیکھیں انہوں نے کچھ اور کہا ہے. سو تھرو آؤٹ جو باڈی لینگویج رہی ہے وہ پی ایم ایل این کی رہی ہے کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیں. پیپلز پارٹی نے جسے اردو میں کہتے ہیں پلہ نہیں پکڑایا. یہ کوئی نئی بات نہیں, آخر کار یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. انہوں نے ان کو کہتے بھی رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے ان کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. سو یہ بھی آپ آج ان کو نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی نے غلط بیانی کی تھی. چل صاحب دیکھیں, آپ نے تو کوئی پروگرام نہیں کرنا جس میں آپ نے گیسٹ بلانے ہیں, تو آپ ہی بتا دیں کون کون سے وزیر جو ہیں وہ شفل ہو جانے چاہیے یا ہٹ جانے چاہیے. دیکھیں پہلے تو یہ کہ فریہ نے بھی اپنے پروگراموں کے لیے اپنا پوری طرح پلہ بچایا اور وزیروں کے نام نہیں دیے. تو میں وزیروں کے نام لے کے, میں نے بھی فریہ کے پروگرام میں جانا ہوتا ہے کبھی کبھار, یہ بلاتی تو وہاں جا کے میرا یہ نہ ہو کہ تماشا بن جائے ان کے ساتھ. آگے ایک آدھ دفعہ فریہ کے پروگرام میں کافی بڑا میچ پڑا میرا وہاں پہ, اس وجہ سے تو فریہ نے ڈرا دیا آپ کے خیال میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تبدیلی کی ضرورت تو ہے. تبدیلی دیکھیں, میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے پنجاب میں جو ان کو وبا کی طرح بزدار سوار ہے ان کے سر پہ, اس کو پہلے اس سے سر اگر انہوں نے عثمان بزدار کو نکالا نا تو وہ پی ایم ایل این کے امیدوار کے طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے. جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ اتنے خوش ہیں ان سے, عثمان بزدار سے.
अच्छा کہ نون لیگ ان کو اپنی ساری سیٹیں دے کے ان کو وزیر اعلیٰ بنا لے گی. بات یہ ہے کہ اگر سیاستدان ہو جس طرح ابھی زیرک سیاستدان ہیں پرویز الہی صاحب, تو وہ نزدیک نہیں آنے دے گا کسی کو. یہاں بزدار سب کو قابل قبول اس وجہ سے ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے پاور سینٹر ہیں, جو چودھری سرور کا ہے, پرویز الہی کا ہے, یا علیم خان وغیرہ, وہ سارے خوش ہیں کیونکہ کمزور وزیر اعلیٰ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈسکس ہو چکا. میں ایک چھوٹی سی چیز مجھے کوئکلی 10 سیکنڈ میں بتا دیں پی جے میر صاحب, کہ پیپلز پارٹی نے کچھ 1% بھی یا کچھ لوز کیا ہے اس ساری گیم کے اندر, کچھ بھی, اینی تھنگ؟ میرا خیال ہے اب پیپلز پارٹی نے گین کر لیا ہے. یہ لوزنگ ٹریک پہ جا رہے تھے لیکن اب گین کر لیا ہے, بیکاز آپ آگے سوچیں اگلے الیکشنز کی, اگر یہ اسی لائن پہ چلیں گے, جمہوریت کی لائن پہ چلیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اگلا آپ کا الائنس پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہوگا. ممکن ہے ہو جائے, آپ کو کمپلیٹ میجورٹی کسی کی نہیں ملے گی. عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا سر, وقت میرے پاس ختم ہو گیا انفارچونیٹلی. ڈسکشن بڑے امپورٹنٹ مرحلے میں اور بڑا دلچسپ چیزوں میں داخل ہو چکی تھی, لیکن وقت ختم ہو گیا. کل کریں گے دوبارہ بات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.